बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स तो मेरे आपके जो है मेरा एहसास है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो भी पाकिस्तानी जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें करे। अच्छा जी, आज मंगल था और मैदान सजना था अडयाला के बाहर, और उससे पहले सुबह ही सुबह वहाँ एक कर्फ्यू का समय हो गया, बंद कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ एक शो हुआ। और ये शो कैसा रहा, और आफरीदी साहब वहाँ पहुँचे, लेकिन इसमें एक बारीक वारदात ज़रूर हुई उनके पहुँचने के अंदर। ये बारीक वारदात जो है ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो अब चंद दिन रह गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया, और यकीन करें मैं बड़ा उदास था आज। तो रात समहाउ मुझे कोई नींद भी नहीं आई, कोई मेरे कोई इशू तो कोई नहीं था, लेकिन ऐसे ही शायद कोई हो गया होगा, नींद नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने ख्यालात में लेटा हुआ था, बेगम समझ पता नहीं किधर सोची जा रही है। तो फिर मैंने उनसे कहा खुदा की कसम किसी का नहीं, मेरे नींद ही नहीं आ रही। एनीवे, वो मैं इतना उदास था, लेकिन आज मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब सुना, ये फ्रेश हो गया। कहते हैं ना, मैंने चस आ गई है पूरी तरह। आज उनका खिताब पे मैंने ज़रा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, गुफ्तगू करनी है। और सबसे पहले लेकिन खलीज की जो सूरत हाल है, अब इन अमेरिकन वेबसाइट का ये दावा है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। अमेरिकन वेबसाइट कहती है कि जी ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, और फ़ोन करके और ऐसी की तैसी फेर दी, माँ पैनिक करती पढ़ के। और कहा यह जा रहा है कि उसने कहा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुझसे नफ़रत करती है दुनिया, और मैं तेरी वजह से नफ़रत का निशाना बन रहा हूँ, तेरी वजह से मेरी रही से जड़ी है खूह खाते पै गई है। और अमेरिकन वेबसाइट के मुताबिक उसने कहा कि तू इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, और तुझे मैं मना कर रहा हूँ, मैं ईरान को बड़ी मुश्किल से किसी पासे लेके आता हूँ, तू कोई ना कोई नवा पंगा छाड़ देना, शुगली छाड़ देना। यानी मेरा ख्याल है कि ट्रंप वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की ना लाभ आके हाथ में पकड़ा दिए, और उसे जो नहीं कहना, पागल, ज़हनी मरीज़, पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ कहा है। और उसका आज सुबह फिर ट्रंप साहब के जो बयानात आए हैं, वो तो उसका ना, अगर आप घड़ी रख लेना, सुबह 10 बजे जब वो उठ के ब्लैक कॉफ़ी पिएगा तो कहेगा कि ईरान के साथ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मामला समझेंगे। 12 बजे पता नहीं वो वाइन शाइन पी लेगा, ज़रा सरूर में आएगा, तो वो कहेगा कि जी हम अगर ईरान नहीं माना तो हम देखें फिर उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। 2 बजे 3 बजे वो कहीं शायद कोई का बियर शेयर चढ़ाएगा, और उसके बाद वो फिर तरंग में आके कहेगा कि जी अगर ईरान नहीं माना तो हम उसे नीस्त व नाबूद कर देंगे, ओमान को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। शाम तक जाते हुए उसका मूड फ्लक्चुएट होता होता पता नहीं कहाँ चले जाता है। ये जो मूड स्विंग है, साइकोलॉजिस्ट इसको समझ सकते हैं कि ये एक नफसियाती मर्ज़ है। एनीवे, ट्रंप ने आज सुबह जो बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि रात वाली बात में वज़न है कि उसने नेतन्याहू की है, वाई ताई फेरी है, और आज सुबह उसने ज़रा शुभ सी बातें की हैं कि ज़रा चलो जी हम ईरान वाला। लेकिन ईरानी ये कहते हैं कि भाईजान कुछ भी हो जाए, आपने हरमज़ भी तभी खुलेगी जब मुतालबात हमारे उनके ऊपर बात होगी। ये क्या तरीका है कि जनाब अली हम कोई चीज़ भेजते हैं, वो हमें समझ आती है कि जी ओके हो गई है, मुड़ के फिर उन्होंने भी कोई गल पा देता है। और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने क्या नाम है, हमारे फील्ड मार्शल साहब से भी गुफ्तगू की है, और बाकी जो अहम लोग हैं उनसे भी की है कि भाई आप सालिस हैं, आप अमेरिका को ये समझाएं कि इंसान का बच्चा बने, ये खेल बिल्ली चूहे का जो है ये बंद करे। एनीवे, मेरी बात अभी तक मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि अमेरिका के और ईरान के अमन मुआहदा जो है अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्त, बड़ी दूर है, ये एडा कोई आसान काम नहीं का। और मुझे इसका कुछ खुशी नहीं है इससे। मैं रोज़ रात को पाकिस्तान, इमरान खान, ईरान के लिए दुआ मांग के सोता हूँ, इनके हिफाजत की, अल्लाह ताला से इनके लिए रहम की। लेकिन अगर
ایران یہ سمجھے گا کہ ایران کے مطالبات میں بدوبدی وہ اپنے لچ تل رہا ہے تو شاید یہ معاہدہ کبھی نہ ہو. اسی طرح جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوتی رہے تو ہوتی رہے. اب آ جائیں جی, آج میاں نواز شریف صاحب نے خطاب فرمایا ہے گلگت بلتستان میں. ایک طرف بلاول بھٹو نے خطاب فرمایا ہے, دوسری طرف نواز شریف نے خطاب فرمایا ہے, تیسرا پی ٹی آئی کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے ان کو گلگت بلتستان جانے سے روک دیا ہے. اب کوئی کہے گا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تو وہاں پہنچ گئے, تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک ہومیوپیتھک سے لیڈر ہیں, وہ انہوں نے وہاں کیا خطاب کر لینا ہے, انہوں نے کیا گفتگو کر لینی ہے. اسد کیسر جاتا, جنید اکبر جاتا ہے, جنہیں بولنا آتا ہے تو کوئی ماحول بنتا ہے. سو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ تیار ہے سارا کچھ, لیکن کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کشمیر ایکشن کمیٹی کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ کشمیر ایکشن کمیٹی کے پیچھے ہے کہ تم بگڑی بنا دے تو رو رو پکاروں. کشمیر ایکشن کمیٹی اپنے پوری جگہ کھڑی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہوا کہ 1 مہینے کا راشن سارے اکٹھے کر لیں, جو آگے چل کے جو ہونا ہے وہ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا. میاں نواز شریف صاحب نے آج پھر وہی سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب ایک تو اتنے معصوم ہیں کہ آج تک انہیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ انہیں کیوں نکالا ہے. 3 دفعہ انہیں نکالا گیا اور آج تک وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہے. ایک بندہ سائیکل سے اتر رہا تھا, وہ گر پڑا, ایک خاتون دیکھ کے ہنسنے لگی تو اس نے کہا کہ باجی ہنسو نا, میں اترتا نہیں, میں لتھ دئی انجا. تو میاں صاحب ہر دفعہ تو آپ ایسے ہی اترتے ہیں, پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کیوں نکالا تو میں بتاتا ہوں آپ کن سے بات یہ کریں. آپ ان سے پوچھیں جن کو آپ نے اپنی سیاست کے آغاز میں کوٹھیاں بنا کے دی جنرلز کو, اور پھر اس کے بعد آپ نے وزارت خزانہ لی. یا آپ ضیاء الحق کی قبر پہ چلے جائیں, اس سے جا کے پوچھ لیں جس کو آپ نے اپنا روحانی باپ کا, اور آئین بنانے والے کو, قتل کرنے والے شخص کو روحانی باپ کہہ کے آپ نے وزارت اعلیٰ لی. پھر اس سے آگے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان آئی ایس آئی کے افسروں سے پوچھ لیں جن سے آپ نے پیسے لیے بے نظیر بھٹو کے خلاف اتحاد بنانے میں, اور جو ایلیگلی کہتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن سے بھی آپ نے پیسے لیے بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لانے کی. یہ الزام ہے, اس کا کوئی ثبوت تو نہیں, لیکن اس کی آپ نے کبھی تردید بھی نہیں کی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ طالبان پنجاب کا رخ نہ کریں, آپ اور ہم ایک ہی لوگ ہیں. اینی وے آپ پوچھ لیں, چلیں تازہ ترین پوچھ لیتے ہیں. ایسا کریں کہ آپ نا ان سے پوچھ لیں جو آپ کو لندن سے لے کے آئے تھے اب ریسنٹلی, ان سے پوچھ لیں جنہوں نے پھر آپ کے جلسے کروائے تھے, یا ان سے پوچھ لیں جنہوں نے پھر آپ کے مقدمات ختم کروائے, یا ان سے پوچھ لیں جنہوں نے آپ کو بائیو میٹرک دلوایا. اور کچھ نہیں بھائی میاں صاحب, کچھ نہیں پوچھ سکتے تو انہوں کو لے پوچھ لو جنہوں نے تانوں دونوں تھان تو ہروان دے باوجود جتواتا ہے. یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی میاں صاحب, تو اتنے معصوم ہیں آپ. اور شکر ہے اللہ کا, بڑا بڑا شکر ہے, میں اس بات کے اوپر نون لیگ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم میاں صاحب کو ادھر پاکستان میں تو نہیں, گلگت بلتستان میں بولنے کا تو اجازت نامہ مل گیا. ایک شخص جو خود کو کہتا تھا میں اس سب کانٹیننٹ کا سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں ویٹرن پولیٹیشین ہوں, عالم یہ آ گیا ہے کہ وہ اجازت نامہ لے کے گلگت بلتستان جاتے ہیں اور وہاں خطاب کرتے ہیں, اور وہاں ایک ہی گفتگو کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ چلے تانوں بولن دا تے موقع, اجازت نامہ تے تانوں مل گیا ہے کہ تسی چلو تھوڑی جی گل کرو, کرتے لو وہ نا. اور وہاں پہ بھی جا کے آپ نے وہی دیکھیں, دنیا کے اندر 3 مثالیں پاکستان کے بڑی دلچسپ. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں نکالیں گے, تاریخی جملہ تھا. بھٹو شہید کا جملہ تھا کہ یہ مجھے نہیں نکالیں گے, مجھے مار دیں گے. نواز شریف صاحب کا تاریخی جملہ ہے مجھے کیوں نکالا. اور عمران خان کا جملہ میں نہیں نکلوں گا. وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے, واپس جانے کو تیار نہیں ہے. اور پھر آپ جی ہم کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لیں گے. آپ ذرا کارکردگی دیکھیں, پنجاب پولیس نے اس سال پنجاب کے شہریوں سے 26 ارب روپے جرمانے کی مد میں وصول کیے ہیں. دنیا کی کسی پولیس میں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جرمانہ کرے, وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اور یہ پنجاب پولیس نے 26 ارب روپے غریب آدمیوں کی جیب سے نکالیں.
اچھا اس میں اور ایک لطیفہ سن لیں کہ اس میں ان کا 15% کمیشن ہے پولیس والوں کا، یعنی کہ حکومت نے پولیس والوں کو جگہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے رکھ دیا کہ تسی 26 ارب کٹھا کر کے دو 15% تانوں مل جائے گا. یہ کارکردگی ہے جس کو آپ جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مریم صاحبہ کو میں نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ کام کریں. کارکردگی یہ گلگت بلتستان والا کوئی پوچھ لے کہ بھائی جان کا یہ کارکردگی ہے کہ 1200 کروڑ کے طیارے میں بیٹھ کے آپ جا کے بینگن کا بھرتا کھانے کا طریقہ سیکھتے. بہرحال میاں صاحب کو مبارک ہو، ذرا ان کو کمبل شمبل جھاڑ کے، جیسے سردیاں جب آتی ہیں تو کمبلوں کو جھاڑ جھوڑ کے دھوپ میں رکھا جاتا ہے، دھوپ لگوائی جاتی ہے ذرا تاکہ ان کے اندر سے وہ نکل آئے. میاں صاحب کو بھی دھوپ شوپ لگوا دی ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ پاکستان ادھر نہیں آ کے بولیں گے، پنجاب میں نہیں بول سکتے، کے پی میں نہیں بول سکتے، بولیں گے تو وہ یہیں پہ. اور پھر وہ یہ جو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جناب علی میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ اپنے بھائی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو بلا، وہ اپنے بھائی سے کہیں کہ یار میں نے بلایا سی تیسری دفعہ وزیر اعظم، چوتھی دفعہ بنان، تینوں کیوں بناتا؟ آپ کبھی نہیں پوچھیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے کہ وہ وکٹری سپیچ جڑی تسی لکھی سی تے وہ پھر کسی نے تانوں کہ پائے نا جیبی چکو تے شلی پٹا کے ویاہ دے تے چلانا تے چکو تے ڈر نکلو. بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ون سائیڈڈ تقریر کی ہے. لطیفہ سن لیں کہ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں جو مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ہیں، میرے ساتھ ان کی یاد اللہ بھی ہے، پروگرام بھی کہیں ہم کر لیتے، تو انہوں نے بتایا کہ جی جو حکومت ہے وہ بجٹ اس بار 5 تاریخ کو لانا تھا، وہ نہیں لا رہی، وہ 10 کو لا رہی ہے. میں نے کہا وہ 10 کو کیوں لا رہی ہے؟ انہوں نے کہا بجٹ دے نال جڑا ہے نا ستیہ ناس ہوئے، سب ستیہ ناس ہو جانا ہے اور گلگت بلتستان کا الیکشن وڑ جانا ہے. تو ہم نے کہا کہ تم یہ الیکشن کے بعد جو ہے بجٹ لے کے آؤ، اس تو پہلا لے آئے تو تھوڑے ویسے ہی چھری پھر جانی. تو میں نے کہا وہ تو ویسے بھی پھر جانی ہے، اب جو مرضی کر لیں. بلاول بھٹو نے جو کل خطاب کیا ہے اور جس طرح انہوں نے نام لیے بغیر طاقتوروں کو للکارا ہے، پیپلز پارٹی میں تو کھلبلی مچی ہوئی ہے. وہ کہندے نے کاکا تو ساڈو کیوں مروان ٹرے ہیں بھائی، تیری مہربانی ہے تو ساڈی جان چھڑ دے. اور صورتحال یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو سے کہا گیا کہ اب آپ جو تقریر کریں ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اب آنے والی تقریریں دیکھیے گا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوں گی، بلاول بھٹو کے کان کھینچ دیے گئے. اینی وے اب آ جائیں منگل کو کیا کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے اور جس طرح مرضی آپ انگیج کریں سہیل آفریدی کو، سہیل آفریدی نے پہنچنے صبح ہی صبح اڈیالہ کے گرد ایسا لگا جیسے کرفیو لگ گیا ہے، روڈ بند، بلاک، چیزیں بند ادھر ادھر. لیکن سلام ہے علیمہ خانم کو کہ وہ عورت پی ٹی آئی کے جو چند مرد ہیں ان میں سے ایک علیمہ خانم بھی ہے. یہاں پہ صنم جاوید کی صورتحال یہ کہ جیل میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے. اس کی والدہ نے بھی لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے آواز بلند کریں، جیل میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. کہا وہ کہتے ہیں کہ فلک جاوید آج جب آئی ہے پیشی کے لیے تو جس پریزنر وین میں تھی اس میں کچھ 40-50 عورتیں تھیں اور وہ چاروں طرف سے بند تھی. گرمی حبس کی وجہ سے جو لوگوں نے بتایا ہے بہت ساری خواتین کی حالت خراب ہو گئی. یہ مجھ تک جو خبر آئی ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایسے حالات میں دوسری جانب صنم جاوید ہے جسے فوری طور پہ شفٹنگ کی ضرورت ہے ہاسپٹل میں، اس کی حالت خراب ہے، لیکن اسے شفٹ نہیں کیا جائے گا. پنکی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا. وہ ہاسپٹل شفٹ ہو چکی ہے اور وہاں اس کو وی آئی پی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اندر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ان کا صنم جاوید کا، عالیہ حمزہ کا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، ان کا جرم بہت بڑا ہے. انہوں نے ملکہ عالیہ کے خلاف زبان بلند کی تو وہ تو معافی نہیں مل سکتی. ریڈ لائن تو صرف ہر شخص کی اپنی خواتین ہیں، دوسری خواتین تھوڑی ہیں، وہ تو کیڑی مکوڑی ہیں، بے عزت مخلوق ہیں وہ. بہرحال میں علیمہ خانم کی بات کر رہا تھا. علیمہ خانم نے تو کل جج صاحب کو بھی کہا دے دے سزا، کیوں نہیں دے رہے بھائی، میں آ گئی ہوں، مجھے سزا دیں، ہمت کریں سزا دیں. علیمہ خانم جس بہادری سے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں یہ انہی کی وجہ سے عمران خان کا اس وقت بظاہر جو میڈیا میں نام زندہ ہے
ویسے تو اللہ نے جس کا نام بنا دیا اس کے کو نام کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کچھ شمع اللہ نے روشن کیے ہوتے ہیں، ان کو تیز آندھیاں بھی نہیں بجھا پاتی. عمران خان وہی چراغ ہے اور یہی چراغ جو ہے نا پاکستان کی روشنی کا سبب بنے گا. اینی وے وہاں پہ پولیس ناکے کرتے کرتے وہ پہنچی ہیں بہنیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. سہیل آفریدی کا انتظار ہوتا رہا. سہیل آفریدی آ رہے ہیں. فلموں میں جیسے پولیس نہیں آتی نا، وہ این اخیر تے آتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے یا بندہ پھڑیا جاتا ہے یا ہیرو ہیروئن کو چھڑا لیتا ہے گنڈوں سے، تو پھر پولیس پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کوئی ہلے نا اپنی تھا. تو جب 5 بجے کا ٹائم تھا ملاقات کا، میرا خیال ہے 4:30-35 پہ یا 5 بجے کے قریب پورے سہیل آفریدی صاحب پہنچے. تو ظاہر ہے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ٹوکن اپنی حاضری وہاں لگوا لیا. مجھے نہیں پتا کہ اس ایکٹیویٹی کا عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا عمران خان کو کیا فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاموشی سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ آپ احتجاج جاری رکھیں، کرتے رہیں، لیکن کہیں گفتگو، کہیں ڈھیل شیل جو ہے وہ چل رہی ہے. گو علیمہ خانم نے جنرل کیانی صاحب کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ کیا کہتے ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ ملاقات کی تھی اور عمران خان سے کوئی گفتگو ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ٹھوس ثبوت تو موجود ہے جس کی وجہ سے دعویٰ کر رہے ہیں. اور میں بار میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان انگیجمنٹ تو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ بیرسٹر سیف کی شکل میں ہو یا کسی کی شکل میں ہو یا اچکزئی کی شکل میں ہو. انگیجمنٹ ہے موجود. بات صرف 9 مئی پہ اڑی ہوئی ہے کہ 9 مئی کا کوئی رستہ نکل آئے تو معاملات سارے سیدھے ہو سکتے ہیں. رؤف کلاسرا صاحب کا بس ایک جاتے جاتے سن لیں. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے جو اسحاق ڈار صاحب انہیں بچپن سے شوق ہے وزیر خزانہ بننے کا. یہی وجہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی حفیظ پاشا کو کامیاب ہونے دیا، مفتاح اسماعیل کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اب یہ جو اورنگزیب صاحب کے خلاف کمپین چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی اسحاق ڈار ہے. مفتاح اسماعیل نے تو بارہا کہا ہے کہ مجھے ناکام کرنے میں اور مجھے ہٹوانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اسحاق ڈار کا. اب یہ پتہ نہیں مجھے کہ ان کا یہ خزانے پہ بیٹھنے کا جو شوق ہے یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی نائب وزیر اعظم بننے کو. مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان میں اگر ابھی کوئی جنید رہ گیا، اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں دے، شادی مبارک ہو سے، وہ جیسے ہی شادی سے ذرا سے باہر نکلیں گے تو ان کے لیے بھی کوئی نائب وزیر اعلیٰ، کوئی اس طرح نائب گورنر، نائب صدر جیسا عہدہ بنایا جائے گا. کیونکہ اس خاندان کے اندر کوئی بندہ فارغ ہو اور اس کے پاس حکومتی عہدہ نہ ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بندہ، کیا کہوں میں، بڑی مثال عجیب سی تھی. میں آج کل ویسے ہی بہت احتیاط کر رہا ہوں، میرے تو بڑی نظریں نے، لیکن چلیں اب انشاءاللہ صبح کے ولاگ میں بات ہوگی.